अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तकबाल करता हूँ उस प्रोग्राम में जिसका नाम है दूसरी शादी। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी शरीयत में दूसरी शादी के जायज़ और मशरू होने पर उम्मत के तमाम उलमा का इजमा और इत्तिफाक है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को आज़ाद ख़याल और रोशन ख़याल करार देते हैं, वो शरीयत के बाज़ नुसूस से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाज़ एक वाक़यात से गलत इस्तेदलाल करके ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी शरीयत के अंदर एक से ज़ायद शादी हराम है, नाजायज़ है। इस्लाम के अंदर एक से ज़ायद शादियाँ मशरू नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे शुबहात होते हैं, उनसे गलत इस्तेदलाल करके ये तासुर देने की कोशिश की जाती है। हम इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही कुछ दलाइल पर गुफ्तगू करेंगे, ऐसे ही कुछ शुबहात का जायज़ा लेंगे। मैं मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली, आपसे ही आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। बात ये आई थी कि इस्लामी शरीयत के अंदर एक से ज़ायद निकाह हलाल है या नहीं है, जायज़ है या नहीं है। तो एक तबका, छोटा सा तबका है हालांकि वो, और उनको कोई अहले इल्म में भी हम शुमार नहीं करते हैं, लेकिन वो शुबहात आमतौर पे पेश करते हैं और ऐसे लोग जो नहीं करना चाहते हैं वो शुबहात लेकर के उसको फैलाते रहते हैं। तो उनमें से एक शुबहा अक्सर ये दिया जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरी शादी करना चाही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया। इससे समझ में आता है कि इस्लाम के अंदर दूसरी शादी जायज़ नहीं है, मशरू नहीं है। तो सबसे पहले तो ये वाक़या क्या है, कुछ इसकी तफसील आप बता दें ताकि ये समझ में आ जाए कि पूरी सूरत हाल क्या थी, मामला क्या हुआ था असल में। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इस वाक़े में इस बात की दलील नहीं है कि दूसरी शादी नाजायज़ है। जी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत सारे सहाबा कराम ने दूसरी शादियाँ की हैं। जी। अगर ये गलत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते। हाँ। तो इस वाक़े में इस बात की कोई दलील नहीं है, खुद अल्लाह के नबी भी नहीं करते कि दूसरी शादी नाजायज़ है, दलील है। और इस वाक़े के अंदर भी ख़ास दूसरी शादी से ममानियत नहीं है, क्योंकि इस वाक़े के अल्फाज क्या, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी। मैं ये चाहता हूँ कि शुरू से क्या हुआ था वो आप बता दें एक मरतबा, क्योंकि नाज़रीन में से शायद बहुत सारे लोगों को वाक़ई की तफसील नहीं पता। सही बुखारी की रवायत है, खुलासा ये है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन था, अल्लाह का दुश्मन था जी, तो उसकी बेटी से शादी करने का इरादा किया। तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बड़ी तकलीफ हुई, तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसकी शिकायत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कहा कुछ लोग समझते हैं कि आप गुस्सा नहीं फरमाएंगे अपनी बेटियों के मामले में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो कहा वो असल अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की, लस्तु उहर्रिमु हलालन, कि देखो मैं किसी हलाल चीज़ को हराम नहीं कर रहा हूँ। और आगे कहा वल्लाहि ला तजतमिउ बिन्तु रसूलिल्लाह व बिन्तु अदुइल्लाह मकानन वाहिदन, या और अलग अलग अल्फाज है कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की बेटी यानी फातिमा और अल्लाह के दुश्मन की बेटी यानी अबू जहल की बेटी, ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर शादी नहीं की। ये पूरा वाक़या है। तो इस वाक़े में नफ्से तअद्दुद पर कोई नकीर नहीं की जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर नकीर नहीं कर रहे हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरी शादी का इरादा क्यों किया जी, बल्कि अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा क्यों किया, इस पर नकीर कर रहे हैं जी। इसलिए हदीस इस बात की दलील नहीं है कि इसमें दूसरी शादी से ममानियत है, बल्कि वो जो अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं कि मैं हलाल को हराम नहीं कर रहा, उसमें इशारा है। इशारा तो साफ है, अल्लाह के रसूल हलाल बोल रहे हैं उसको। ये इशारा है कि उसूली तौर पर ये बात, दूसरी शादी उसूली तौर पर हलाल है, मैं इसको हराम नहीं कर सकता। अब एक इश्काल बाकी रह जाता है कि अगर ये चीज़ हलाल थी और अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक हलाल काम करने जा रहे थे, तो फिर इस हलाल काम से फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को तकलीफ़ क्यों थी? फिर उस तकलीफ़ को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ क्यों थी? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे हलाल काम होते हैं जो किसी वजह से तकलीफ़ का बाइस बनते हैं जी, तो उनको छोड़ना ही ज़रूरी होता है। अब तकलीफ़ की वजह क्या थी? तकलीफ़ की वजह उनका दूसरी शादी करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़की से शादी करना था जिनका ताल्लुक़ एक ऐसे शख्स से था जो फातिमा के बाप का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। तो अगर उसको देखती, उसके साथ रहती, तस्करा होता, तो उनको ये फील होता कि ये तो हमारे बाप का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, तो इसको गवारा नहीं कर सकती थी। ये तो जाने दे, तो मतलब रोज़ का मामला रहेगा। एक सही बुखारी ही की हदीस है कि वहशी ने हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल किया।
جی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لے کر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں ہوگا، غلطی ہوگی. تو کہا حل تستطیع ان تغیب وجہک انی، کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا. حالانکہ اسلام قبول کر چکا ہے، سب کچھ معاف ہو چکا ہے، لیکن اس کا سامنے آنا یاد دلائے گا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا. اس ظلم کا تعلق یہاں جڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جائز تھا، آ سکتا تھا، اس جائز کام کو اس کو روک دیا کہ تم مت آنا. تو آپ سوچیں کہ ایک پل کے لیے آنا اتنی تکلیف کی باعث ہے، ایک پل کے لیے آنا اتنی تکلیف دہ بات ہے، تو وہ پورا گھر میں آ کے بس جائے ایک ایسی لڑکی جس سے اس کے باپ کی یادیں جڑی ہوئی ہوں، سخت تو ترین یہ بہت اذیت والی بات امت ہے. کا فرعون کہا نا، امت کا فرعون جس کو بہت بڑا دشمن ہے. تو یہ بہت اذیت کی بات ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے. اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. دوسری شادی تکلیف دہ نہیں ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا، لڑکی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ پورے واقعات جو ابو جہل نے جو ظلم کیا تھا اللہ کے نبی پر، وہ سب یاد اپنی آتی، آنکھوں سے دیکھے تھے. ہاں تو وہ چیز یاد دلاتی ان کا چہرہ. جب ڈالا تھا، وہ جب اجڑی ڈالا تھا تو روتے ہوئے حضرت فاطمہ صاف کر رہی تھی. فاطمہ جب وہ ان کی بیٹی یہ سارے واقعات یاد کا ذریعہ بنے گی تو بہت تکلیف کی بات ہوگی. اور یہ تکلیف یعنی حضرت فاطمہ کا جو ایزا تھا وہ محض دوسری شادی کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے اور دشمن کی یاد جڑی ہوئی ہے. اور وہ سارے مظالم، جیسے میں نے مثال دیا کہ وحشی کا سامنے آنا یاد دلائے گا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا. ایسے ابو جہل کی بیٹی کا سامنے آنا، آمنا سامنا ہونا، گھر میں رہنا، تذکرہ تو آئے گا، نام تو آئے گا، تو بار بار نام آنا یاد دلائے گا کہ ہمارے باپ کے ساتھ یہ بھی ایزا میں رہیں گی، وہ بھی ایزا میں رہیں گی. ہاں وہ بھی ایزا میں. اور دوسری بیوی ابو جہل کی بیٹیاں تھی وہ بھی ایزا میں رہیں بالکل وہ بھی رہیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایزا میں رہیں گے. تو اللہ کے رسول نے اس لیے تو کہا کہ جس نے میرے لخت جگر کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو، میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اس میں جو آپ نے بات کہی نا، اس میں قرینہ یہ بھی آپ ہی کی مطلب بات کی تائید میں کہ حضرت فاطمہ نے کیا کہا شروع میں، لوگوں میں ایک تاثر ایسا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں غصہ نہیں ہوتے. گویا ان کو یہ توقع تھی کہ مطلب ان کو تھوڑا ابھار نہیں اللہ کے رسول کو، کہ ان کو یہ توقع تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نہ منع کریں. حضرت فاطمہ کو یہ توقع ہے، گویا ان کو یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سنیں گے تو کہیں گے وہ ایک جائز کام ہے تو کیوں منع کریں. چہتے لوگ عام طور پہ شکایت کرتے ہیں نا کہ آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، آپ کو تو اپنے والد کو وہ گویا ابھار رہی ہیں کہ ابا مطلب لوگ تو ایسا سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو آپ بولیں گے ہی نہیں کچھ، تو ذرا اب اس معاملے میں تو بولیے ایسا. آپ تو یہ ایک چیز ہے. ایک آخری بات اور بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تک بحیات تھی دوسری شادی نہیں کیا. تو دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ایک جز سے منع کر دیا جائے تو صحابہ کبھی کبھی اتباع رسول کے جوش میں پوری چیز چھوڑ دیا کرتے تھے. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک صحابی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، کہا اس کو پھینک دو، نکال کے پھینک دیا. تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی مقصد یہ نہیں کہ آپ پھینک دو، مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال میں کسی اور کام میں لے آؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو میں نے اس کو نہیں اٹھاؤں گا، جب آپ سب نے پھینکنے کے لیے کہہ دیا ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا. تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اتباع کے جوش میں کبھی کبھی بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس واقعے میں اس بات کی کسی بھی پہلو سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے دوسری شادی پر کوئی نکیر کیا ہو، یا اس واقعے میں دوسری شادی جو ہو رہی تھی اس پر کوئی نکیر کیا ہو. بس یہ تھا کہ اس واقعے میں یہ شادی جس انداز سے ہو رہی تھی اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایزا رسانی کا ایک ذریعہ تھا، اس ذریعہ کو ختم کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی. اچھا، یہاں رک کر کے ایک ذرا سے یہ بات بھی بتا دینا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کی موجودگی تک حضرت علی نے ایک سے زائد نکاح، یعنی ان کے اوپر کوئی سوکن نہیں لے کے آئے، پر حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے بکثرت شادی کی. حتیٰ کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کی جب وفات ہوئی اس وقت ان کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں، وفات کے وقت 4 عورتیں ان کے یہاں تھیں. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد سے منع کیا ہوتا تو پھر حضرت علی کبھی نہیں کرتے زندگی میں. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بھی ایک سے زائد بیویاں ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھتے، پر حضرت علی نے شادیاں بہت زیادہ کی، حتیٰ کہ وفات کے وقت 4 بیویاں بیک وقت ان کے نکاح میں موجود تھیں. شعبان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس مسئلے میں بہت ساری باتیں تو شیخ کفایت نے بیان کر دی ہیں. ایک اصولی بات اس مسئلے میں یہ یاد رکھنی چاہیے، بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے، ایک آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے، ایمانیات سے اس کا رشتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرا جواب ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے اصل مخاطب تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ابھی مسلمانوں ہی میں بہت سارا کنفیوژن ہے، تو شریعت کے تمام ہی مسائل میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جب زیر بحث آتا ہے کہ اس میں محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے. تو جو محکم چیز ہے متشابہ کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا،
محکم چیز کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. محکم چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ثابت شدہ ایک دم واضح. محکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ محکمات ہیں. محکمات سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تعدد ہے، ثابت ہے، سب کچھ ہے، جائز ہے، مشروع ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک روایت آتی ہے جو کنفیوژن کچھ ہوتا ہے، کچھ تشابہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب اس تشابہ کو اس انداز سے سمجھا جائے گا کہ اس محکم پہ ضرب نہ پڑے. تو یہ پہلی بات تو نص کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. دوسری بات جو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اسپیشل تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے احکام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص تھا، الگ تھا، اسپیشل تھا. تو یہ بات صرف اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے گھرانے کے لیے بھی یہ بات ہے. مثلا صدقہ کھانا اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے اہل بیت کے لیے بھی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول کی بیویوں کا بھی خاص معاملہ، جیسا کہ ابھی آپ نے وہ آیت پڑھی کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں. تو جس طرح اللہ کے رسول کا مخصوص معاملہ ہے نا، اللہ کے رسول کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اور امہات المومنین ہیں، ان سے جو ہے شادی نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی. تو جس طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تو اسپیشل معاملہ وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے اوپر آ کر کے خاص احکامات بھی ہیں کہ یہ حکم نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم نبی کے گھرانے کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم نبی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے. اور یہ اسپیشل معاملہ مطلب جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. یہ اسپیشل معاملات ہوتے ہی ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی ایک مخصوص معاملہ ہے، ان کا بھی ایک اسٹیٹس ہے. اور اسی کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو روکا. اب اللہ کے رسول نے یہ بات کی نا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، تو گویا جو اصل تعدد ہے حضرت علی کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ بیٹی رسول کی ہے تو رسول کی بیٹی کے لیے وہ درست نہیں ہے. تو وہ اسپیشل معاملہ، وہ جو اللہ کے رسول نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، اس سے ایک دم بات واضح ہو گئی کہ اس واقعے کو شریعت کے عام حکام سے الگ کر دے رہے ہیں. بالکل، یہ ایک واقعہ ہی اسپیشل ہے، اور پھر اس کے کیریکٹر سارے اسپیشل ہیں. اس میں جو سوکن ہے وہ بھی ایک الگ اس کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے. جو پہلی بیوی ہے اس کا بھی معاملہ الگ ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے. یعنی اللہ کے نبی نے باقاعدہ کہا کہ نبی کی بیٹی، فاطمہ نہیں کہا، سیدتو نساء الجنہ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے خاص اپنے تعلق سے، جو آپ کا اپنا تعلق تھا بیٹی سے، اس کو واضح کیا کہ نبی کی بیٹی. اور پھر خود اللہ کے نبی خود نبی، تو نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی، تینوں چیزیں اسپیشل ہیں، بہت ہی الگ ہیں. اب یہاں خلاصے کے طور پہ کہ اب یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب معاملہ خاص طرح کا ہو تو عام باتوں کے لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ جو منظر ہے پورا اس واقعے میں، یہ منظر قیامت تک کبھی ریپیٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے دلیل لیں. ایسی کوئی صورتحال کبھی آ سکتی ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی؟ اللہ کے رسول قیامت کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ چیز، یہ منظر، یہ پورا سین جو ہے کبھی ریپیٹ نہیں ہو سکتا دوبارہ. اس لیے اس میں دلیل نہیں بنا سکتا. خاص موقع پہ خاص واقعہ پیش آ گیا، اس کی کوئی نظیر پھر آپ کو آگے نہیں، آگے نظیر نہیں ملنے والا. اور اس میں بات یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم دوسری شادی کرو، یہ بالکل نہیں ہے. جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو درد و تکلیف تھی، وہ درد و تکلیف کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہاں پر جو ایک معاملہ ہے، ایک جیسے ایک فطری طور پر بھی گنجائش رکھی گئی، دین نے، اسلام نے سمجھا ہے کہ یہ قاعدہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی رکھی گئی ہے اس کے اندر حالات کے اعتبار سے. ابھی مان لو آج کا کوئی والد اپنے داماد سے کہے کہ تم دوسری شادی کرنا ہے کرو، لیکن فلاں جو میرے دشمن ہے اس کی بیٹی سے نہیں کرنا. اگر کوئی کہہ دے سپوز، اب ہم کیا یہ بات کہیں گے کہ اس نے تو حرام بنا دیا ہے؟ نہیں. تو یہ اس کی ایک فطری چیز ہے، ایک بات ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہاں ایک میرے لیے یہ بات مشکل ہوگی، میری بیٹی کے لیے بات مشکل ہوگی کہ اس کے والد کے دشمن کی بیٹی سے تم نے شادی کی، تو اس کے لیے ایک مشکل بات گزرے گی. اچھا، یہ بھی بات غور کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو اس بات سے تکلیف ہوگی اور مجھے اس بات سے تکلیف ہوگی کہ میری بیٹی کو تکلیف ہوگی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات سے تکلیف ہو تو باحیثیت رسول ان کا ایک خاص مقام ہے. تو جب ایک خاص مقام ہے علی رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک بات وہ ڈرنے والی بات بھی وہاں پہ آتی ہے، اور وہی شفقت اور نرمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، علماء نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ گرچہ کہ حضرت علی کے لیے مباح تھا کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر لیتے، ابو جہل کی بیٹی سے ہی کر لیتے، لیکن کیونکہ ایک مباح کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی کو تکلیف دینا حرام ہے، گرچہ وہ کسی مباح کام سے ہی کیوں نہ ہو رہی ہے تکلیف اللہ کے نبی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر شفقت کرتے ہوئے ان کو منع کیا. زید بھائی کی بات کا جو مجھ کو خلاصہ لگ رہا ہے کہ
اللہ کے رسول ابوت کے طور پہ مطلب جو ایک بات کہی جاتی ہے، ہاں جیسے کہ اب جیسے انہوں نے مثال جو دی نا کہ کوئی آدمی یہ تو کہہ ہی سکتا ہے نہیں بغیر پریشر ویسا ڈالے ہوئے یعنی حرام قرار دیے ہوئے کہ بھئی آپ کریں، لیکن جو میری اس زمانے کی دشمنی اس سے چل رہی ہے اس کے گھرانے میں نہ کریں، تو یہ بات تو آج بھی کوئی کہہ سکتا ہے، آج بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک اور چیز اسپیشل تھی کہ حضرت علی صرف داماد نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست بھی تھے، یعنی ایک حق اور بھی زیادہ، یعنی سسر کے علاوہ بھی ایک حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی بھی ہیں اور سسر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ان کے سرپرست ہیں، ان کی کفالت کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تعلق بھی بہت یونیک تھا، وہ تعلق بھی کہیں پر اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اتنا جب سب کچھ اسپیشل ہے تو اس اسپیشل معاملے کو لے کر کے اس سے ایک عام معاملے پر استدلال کرنا سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ بدنیتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا واضح ہے اور شریعت کی نصوص اتنے واضح کہ اگر کوئی اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ کہ شریعت میں دوسرا نکاح مشروع نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ آدمی بدنیت، یعنی اتنے اس درجے میں جاہل بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا کوئی جاہل بھی نہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ عام حکم کے مقابلے میں اتنے اسپیشل واقعے سے وہ کیسے استدلال کرے۔ اصل میں کچھ لوگ بدنیت ہیں، وہ شریعت کا حکم تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور اس اپنی بدنیتی کو پناہ دینے کے لیے وہ اس واقعے کے جو ہے سائے میں آتے ہیں۔ ایک اور جو ہے واقعہ ہے جس سے عام طور پہ خاص طرح کا استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں دوسری شادی ان کے زندہ رہتے ہوئے نہیں کی، ان کے اوپر سوکن نہیں لے کر کے اللہ کے نبی۔ تو اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جو معیاری رشتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ، تو معیاری رشتے کی پہچان ہی کہ اس میں سوکن نہیں ہوتی ہے۔ سب سے خاص، سب سے معیاری، سب سے خوبصورت رشتہ حضرت خدیجہ کے ساتھ تھا اور اس میں اللہ کے نبی سوکن نہیں لے کر کے آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی بیوی پر سوکن نہیں لانا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ پہلی بیوی پر اللہ کے نبی سوکن نہیں لے کر کے آئیں۔ بعض عورتیں جو ہے وہ کنونس کرتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ ٹھیک ہے تم کو اللہ کے نبی کی سنت سے بہت محبت ہے، تو نبی کی سنت یہ بھی تھی کہ پہلی بیوی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکن نہیں لے کر کے آئیں۔ تو اگر کوئی مظلوم شوہر جو ہے اس کی بیوی اس کو یہ دلیل دے رہی ہو تو کیا کرے وہ پھر؟ جی جزاک اللہ خیر۔ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے جی، نہ تو اللہ کے رسول کے اقوال میں ملتی ہے، نہ صحابہ کی تشریحات میں ملتی ہے۔ تو بغیر اس کی کسی توضیح کے ہوتے ہوئے کہ کوئی توضیح ہے نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی وضاحت طے کر لیں محکمات کے ہوتے ہوئے، یعنی محکم دلائل موجود ہیں مشروعیت کے، کلیئر دلائل موجود ہیں، تو پھر اس واقعے سے کلیئر دلائل کے ہوتے ہوئے یہ کشید کرنا کہ اس کی وجہ یہ تھی کلیئر طور پہ، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، جب آپ اس پہ آ ہی جاتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم اس سے کوئی نہ کوئی مطلب لیں گے ہی، تو اگر مطلب ہی لینا ہے تو اس کے قرائن ہونے چاہیے۔ جب قرائن پہ بات کریں گے کہ قرائن کے ذریعہ طے کیا جائے تو قرائن کچھ اور تقاضا کرتے ہیں۔ قرائن مطلب کیا؟ قرائن مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے واضح دلیل ہو، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں سے اشارات ہوتے ہیں، مطلب لگتا ہے کہ اچھا یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاں یہ وجہ رہی ہوگی، تو یہ وجہ رہی ہوگی، یہ ہوگی والی بات پہ جب ہم آتے ہیں، ہے اس پر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جب ہم ہوگی پہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ اشارات چاہیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلی بیوی تھیں یا چونکہ بڑی معیاری تھیں تو اس لیے نہیں کیا، تو اس کا قرینہ آپ دیجئے، اس کے اشارات دیجئے۔ تو اس کے اشارات نہیں ہیں۔ اشارات کیا ہیں؟ دوسری طرف ہے، وہ کیا ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے اس کے اسباب کچھ اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جی، تو جب اسباب معلوم نہیں ہے، اگر ہم طے کرنا چاہیں تو پھر کچھ اور ہے معاملہ۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی تھی، مکی زندگی، بڑے ہی مشکل حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور بڑی آپ کی مصروفیات تھیں، تو اس میں اس بات کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسرے یہ ہے نا کہ تعدد تو آلریڈی موجود تھا، پہلے سے موجود تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ترجیحی حکم تھا ہی نہیں۔ اصل میں ایک بات دیکھیں گے نا کہ احکامات کا جو سلسلہ ہے، جو تہذیب کا سلسلہ ہے، احکام کا سلسلہ، ثقافت کا جو سلسلہ ہے، وہ ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے، مدنی زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے تنقیحات شروع ہوتی ہیں۔ جب تک مکہ میں تھے فوکس عقیدے پر تھا، مکے میں فوکس سارا عقیدے پہ ہے اور اسی پر زور ہے اور اسی کے متعلق اسی کے ارد گرد آپ چل رہے ہیں۔ جب مدینے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے تہذیبی زندگی کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔
تو مکے ہی میں وہ انتقال بھی حضرت خدیجہ کا ہوا، تو تقاضے ہی نہیں تھے کہ تعدد ازدواج جو آلریڈی رائج ہے اس پہ کوئی آپ ایسا کام کریں کہ جس سے اس کی مزید تنقیح ہو، مزید وضاحت ہو، مزید اسوہ ملے. اس کے سارے تقاضے جو ہے مدینے کے میں پیدا ہوئے. یہ بہت ایک اہم بات آ گئی یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو خانگی زندگی ہے اس میں جو اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے وہ زیادہ تر مدینہ سے تعلق. جی جب مدینہ میں آئے اور خانگی احکامات، خاندان کے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے تو وہاں تو اللہ کے نبی نے اسوہ یہ بتایا ہم کو کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونی چاہیے. اور مکہ کی زندگی میں تو فوکس زیادہ دعوت پر تھا، حالات بھی اتنے مناسب نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کرتے، تقاضا بھی نہیں تھا. یہ ایک بات ہوئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ وجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرار دیجئے ان کے احسانات کو، ان کی خدمات کو. تو میں یہ کہتا ہوں اس موقع پر کہ سیدہ خدیجہ جیسے احسانات اگر آپ مصر ہیں کہ سیدہ خدیجہ وجہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان پر سوکن نہیں لایا، ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ جیسی کوئی بیوی ہو، اس کی دینی خدمات اتنی ہو، اس نے اپنا مال قربان کیا ہو، اپنی جان قربان کیا ہو، مطلب جذبہ اس کا رکھا ہو، وہ ساری قربانیاں سیدہ خدیجہ کی وہ اگر کسی نے کیا ہو، کوئی بیوی ہو کسی کی ایسی، تو بھائی ٹھیک ہے، وہ اس کا تقاضا رکھے. یہ ایک بات ہے، مطلب ضمن اس پہ بھی تو شرعی حکم نہیں ثابت، شرعی حکم نہیں، شرعی حکم اس کے لیے جائز کا ہے، جائز ہی کا ہے. جی یعنی بہت زیادہ ہو جائے گا تو ایسا آدمی احسان کرتے ہوئے کر دے، بھائی اتنی اچھی بیوی ہے تو میں احسان کرتے ہوئے نہیں لاتا ہوں، لیکن اس سے شرعی حکم تو نہیں ثابت ہوگا. شرعی حکم نہیں. دوسری چیز یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہہ دیا، اگر یہ شرعی حکم ہوتا، مطلب یہ بات اگر ہوتی کہ بھئی پہلی بیوی کی موجودگی میں سوکن نہیں لانا ہے، تو پھر صحابہ کیسے جرات کرتے کہ اپنی پہلی بیویوں کی موجودگی میں سوکن لاتے؟ کہ رسول کے اسوہ کا اگر مطلب یہ ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں سوکن نہیں لایا جا سکتا، تو رسول کے صحابہ جو اتباع کا ایسا جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہیں بیٹھ کے جو ہے قضاء حاجت کیا ہو، پیشاب کیا ہو، تو وہاں بھی جھوٹ موٹ کا بعض صحابہ بیٹھتے تھے کہ ایک محبت میں جن کا جذبہ اس قدر ہو، یا بھی شیخ کفایت نے انگوٹھی پھینکی دینے کی بات کی، جن کا جذبہ اس قدر ہو، وہ کیسے ایک سرے منہ بھی انحراف کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کا عمل یہ طے کر رہا ہے کہ نبی کا سوکن نہ لانا یہ وہ وجہ نہیں تھی جو لوگ بیان کرتے ہیں. یعنی سنت کا مفہوم صحابہ بہتر سمجھ سکتے تھے. جو چیز صحابہ نے نہیں سمجھی، آج کے دور میں کون یہ حق رکھتا ہے کہ وہ صحابہ کے فہم سے زیادہ اچھا فہم اس کا ہو اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ صحابہ نے اس کو سنت نہیں سمجھا. شیخ کفایت، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک پہلو کو صرف خواتین دیکھ رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو 4 سے بھی زیادہ کیا تھا. آپ کی جو بیویاں 4 سے بھی زیادہ تھیں اور یہ 4 پہ صرف پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دیکھنے سے پہلے ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اب اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے شیخ نے جو بات کہی، میں بھی اس کو کہنا چاہتا تھا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ اخلاق کا، خدمت کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ بے نیاز کر دیا ہے. تو کیا آج کی خواتین بھی وہ معیار قائم کر رہی ہیں؟ اور ایک اور چیز کہ جو یہ اصلاح کیا تھا کہ جب تک پہلی بیوی ہے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی بیوی تھیں لیکن وہ باقرہ نہیں تھی، وہ صحیح بات تھی، کنواری نہیں تھی. یہ سارے مرد پہلے صحیحہ تو کیا کہیں گے کہ سارے مرد حضرات پہلے صحیحہ سے شادی کریں، کنواری سے کریں ہی نا؟ ایک اور پہلو یہ ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا. ایک اور پہلو یہ ہے کہ بھائی یہ آپ یہ کریں کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک دوسری نہ کریں. وہ کم مرنے والی ہے کون بتائے گا؟ یعنی تمہاری موت کا انتظار کرے گا. عورتیں اگر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب تک پہلے زندہ ہے دوسری نہ کریں، کم مرنے والی ہے تو شوہر اس کی موت کا انتظار کرے گا یا مار ڈالے گا اس کو. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہیے جو اس کے قتل کی طرف لے جائیں. یہ جو ایک شادی والے لوگ ہیں، یعنی جو دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پہلی کو مارنے پہ ہی تلے رہتے ہیں. حتیٰ کہ آدمی کہیں نکاح کا پیغام بھی بھیجتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے تو نہیں چلے گا، مر گئی ہوتی تو کر دیتے اپنی بیٹی کی شادی. تو اب آدمی دوسری شادی کرنے کے لیے کتنا لوگ پہلی والی کو ماریں گے. بہرحال محترم ناظرین، یہ 2 شبہات جو عام طور پہ دوسری شادی کی مخالفت کرنے والے، دیکھیے ذاتی طور پہ اپنے شوہر کے لیے دوسری شادی پسند نہیں ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ بات بہت سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی پسند ناپسند کو شریعت کا حکم بنانے پر تل جائیں اور اس کے لیے دلیلوں کو توڑنا مروڑنا شروع کر دیں. اس معاملے میں جا کر کے آدمی صرف ذاتی پسند اور ناپسند کے دائرے سے باہر جا کر کے گمراہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے. لہٰذا اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. آپ کی پسند ناپسند وہ آپ کے اختیار میں ہے،
لیکن آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے کسی ثابت شدہ حکم کو جس پر امت کے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اس کو تبدیل کر دیں۔ یہاں پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری شادی کے حوالے سے کچھ اور بھی پہلو ہیں، کچھ اور بھی مسائل ہیں جن پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اہل علم ہم کو سن رہے ہیں تو ان دلائل کے حوالے سے اور مزید آپ اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر، فیس بک پر ہم کو آگاہ کریں، اپنے مشوروں سے بھی، اپنی تجاویز سے بھی۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔